बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, आज मैं आपके साथ कुछ अहम बातें शेयर करने जा रही हूँ। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो हम रमज़ान में भी कर बैठते हैं, दरअसल हमारी नमाज तहज्जुद को कबूल होने से रोक सकती हैं। सोचें, अगर आप हर रात अल्लाह के हजूर झुकती हैं, आंखों से आंसू बहाती हैं, दिल की गहराइयों से दुआ करती हैं और लगता है कि आपकी दुआएं आसमानों तक पहुंच रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो दुआएं कबूल होने की बजाय रद्द हो रही हैं। आइए मैं आपको वो 3 आम गलतियां बताती हूँ जो तहज्जुद की कबूलियत में रुकावट बनती हैं। दिल की नीयत में कमी। अगर दिल साफ और खालिस ना हो या नीयत महज दिखावा हो तो इबादत का असर कम हो जाता है। गुनाहों का असर। छोटे या बड़े गुनाह चाहे रोजमर्रा के हों, तहज्जुद की कबूलियत पर असर डाल सकते हैं। गफलत या अजलत। रात के वक्त तहज्जुद में ध्यान और सब्र न होना भी दुआ की कबूलियत को रोक सकता है। याद रखें, सिर्फ आंखों के आंसू या लंबे सजदे ही काफ़ी नहीं, दिल के खलूस और नीयत की सफाई सबसे अहम है। ज़रा सोचें, क़यामत के दिन वो लम्हा कैसा होगा जब आपको पता चले कि वो रातें जो आप इबादत में गुजारें, वो पल जो आपने अल्लाह के करीब होने में सर्फ किए, सब बेअसर हो गए। क्या आप तैयार हैं ये सुनने के लिए कि आपकी तहज्जुद, आपके आंसू, आपकी रातों की मेहनत सब ज़ाया हो चुकी है? हैरत अंगेज बात यह है कि सिर्फ 3 छोटी गलतियां, हाँ, सिर्फ 3 गलतियां आपकी सारी इबादत, रियाजत और नेक आमाल को ख़त्म कर सकती हैं। ये वो 3 गलतियां हैं जो न सिर्फ आपके आंसू कबूल होने से रोकती हैं, बल्कि आपकी दुआएं, सजदे और तौबा भी कबूल नहीं होने देती। ये वो गलतियां हैं जो तहज्जुद की रातों की मेहनत को रायगा कर देती हैं, रमज़ान की रहमतों से महरूम कर देती हैं और कबूलियत के दरवाजे बंद कर देती हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये गलतियां कर रहे हैं और उन्हें एहसास तक नहीं होता। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं? क्योंकि अगर आप उन्हें ना जानें तो आपकी इबादत ज़ाया हो सकती है, आपकी दुआएं थक सकती हैं और आप अल्लाह के गुस्से का निशाना बन सकती हैं। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं आपको तहज्जुद की फजीलत बताना चाहती हूँ ताकि ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये नमाज कितनी अजीम और बाबरकत है। तहज्जुद वो इबादत है जो अल्लाह के सबसे करीब बंदे की पहचान होती है। ये वो नमाज है जिसे अल्लाह की खास रहमत और बरकत का जरिया बनाया गया है। यही नमाज इंसान की तकदीर बदल सकती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद यानी बुलंद मर्तबे तक पहुंचा दे। ये वो नमाज है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया और जिसमें बंदा अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। इसी में दुआएं सबसे ज़्यादा कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर रात की नमाज लाजिम है क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों की आदत रही है और ये तुम्हें रब के करीब ले जाने वाली, बुराइयों को मिटाने वाली और गुनाहों का कफारा बनने वाली है। एक और हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर आसमान पर नज़ुल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसे कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे ताकि मैं उसे बख्श दूं? ये लम्हात वो सुनहरे लम्हे हैं जब अल्लाह खुद बंदे को बुलाता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है और दुआओं को कबूल करने के लिए हाजिर रहता है। क्या आप जानना चाहती हैं कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं? अगले बयान को गौर से सुनें। ये 3 गलतियां इतनी खतरनाक हैं कि ये इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकती हैं। ये ऐसी गलतियां हैं जो इंसान की तकदीर पर मोहर लगा देती हैं, जिसकी वजह से न दुआ कबूल होती है, न सजदे इंसान पर असर डालता है और न मेहनत का कोई फल मिलता है। ये वो गलतियां हैं जो इंसान को दुनिया में जलील कर देती हैं, उसे लोगों की नज़रों में रिसवा कर देती हैं।
جو یہ غلطیاں کرتا ہے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے اور گھر میں ہمیشہ بے برکتی اور ناخوشی چھائی رہتی ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو انسان کے رزق کو تنگ کر دیتی ہیں، دعا کے دروازے بند کر دیتی ہیں اور مشکلات کو مقدر بنا دیتی ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر کسی نے راتوں کی عبادت کی ہو لیکن وہ قبول نہ ہو، اگر اس کے آنسو ضائع ہو جائیں اور اس کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جائیں تو اس کی زندگی کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہ غلطیاں ہیں جو رمضان کی برکتوں کو بھی رد کر دیتی ہیں اور بندہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہوئے بھی بدقسمتی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی دعا، عبادت اور تقدیر کی قدر کرتی ہیں تو یہ جاننا اور ان سے بچنا آپ کے لیے سب سے ضروری ہے۔ پیاری بہنوں، اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ تہجد پڑھ کر اللہ کے قریب ہو گیا ہے، دوسروں سے بہتر ہے اور جنت کا حقدار بن گیا، تو یہی تکبر اس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو نیکیوں کے سمندر کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ یہی گناہ تھا جس نے شیطان کو ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ سوچیں، شیطان نے بھی ہزاروں سال عبادت کی، سجدے میں رہا، لیکن ایک چھوٹے سے تکبر نے اسے جہنم میں ڈال دیا اور قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا حال بھی کہیں شیطان جیسا تو نہیں؟ کیا تم تہجد پڑھ کر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو؟ کیا تم نے کبھی کسی کو گناہ گار کہہ کر حقیر جانا؟ کیا تم اپنی نیکی پر فخر محسوس کرتی ہو؟ اگر ایسا ہے تو خبردار، کیونکہ تمہاری تہجد قبول نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تمہارے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی مغرور اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر ہی تھا جس نے فرعون کو ہلاک کر دیا اور نمرود کو مٹی میں ملا دیا۔ آج بھی جو شخص اپنی نیکیوں پر غرور کرتا ہے وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ رائی کا دانہ تو انتہائی چھوٹا ہے لیکن اس کا اثر عظیم ہے۔ اب میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں جو تمہاری آنکھیں کھول دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عابد شخص تھا جو سالوں سے تہجد پڑھ رہا تھا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھتے تھے، اس کے پاس بیٹھنا سعادت جانتے تھے۔ وہ دن میں روزے رکھتا، راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا، لوگوں کو نصیحتیں دیتا اور سب اس کی دینداری کے معترف تھے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، وہ اپنی عبادت پر فخر کرتا تھا، خود کو سب سے بہتر سمجھتا تھا اور دوسروں کو گناہ گار اور کمتر جانتا تھا۔ ایک دن ایک گناہ گار شخص اس کے پاس آیا، آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو لیے۔ اس نے کہا، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، کیا اللہ میری مغفرت کرے گا؟ عابد نے اسے دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، تجھے معافی کی امید ہے؟ تجھے لگتا ہے اللہ تجھے قبول کرے گا؟ میں نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم گناہوں میں لت پت ہو کر معافی مانگ رہے ہو۔ جا، اللہ تجھ جیسے گناہ گار کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ گناہ گار شخص وہاں سے چلا گیا، لیکن اسی رات عابد کے لیے قیامت شروع ہو گئی۔ جب وہ تہجد کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے جسم میں طاقت نہ رہی، وہ سجدے میں گر گیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا لیکن زبان بند ہو چکی تھی۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، اے مغرور شخص، تیرے تکبر نے تیری تمام عبادتیں برباد کر دی ہیں۔ تو نے میرے ایک گناہ گار بندے کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی، میرے فیصلے میں مداخلت کی۔ آج سے تیرا نام نیک لوگوں میں نہیں بلکہ مردودوں میں لکھ دیا گیا۔ سوچو، وہ شخص جیسے سب لوگ ولی سمجھتے تھے، ایک لمحے میں تباہ ہو گیا۔ وہ جس کی تہجد سالوں سے جاری تھی، ایک چھوٹے سے غرور نے سب کچھ برباد کر دیا۔ یہی تکبر ہے جو انسان کو برباد کر دیتا ہے، یہی غرور ہے جو تہجد کو عذاب میں بدل دیتا ہے، اور یہی ریاکاری ہے جو عبادت کو بوجھ بنا دیتی ہے۔
پیاری بہنوں، اگر تم نے بھی دل میں تکبر کی یہ چھوٹی سی چنگاری رکھی ہے تو جان لو یہ ایک دن تمہاری تہجد، تمہاری ساری نیکیاں اور تمہاری ساری محنت کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ دوسری بڑی غلطی دل میں بغض اور حسد رکھنا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر کوئی شخص راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں جا کر روتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے بغض یا حسد ہے، تو اس کی تہجد آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، دعا کے دروازے بند کر دیتا ہے، رزق میں بے برکتی ڈالتا ہے اور دل کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جو دل کو مردہ بنا دیتی ہے، اور ایسے شخص کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر بھی ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ سوچیں، اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے حسد، بغض یا نفرت ہے تو تمہاری تہجد کا کیا فائدہ؟ تمہارے سجدے، تمہاری راتوں کی عبادت، تمہاری مانگی ہوئی دعائیں، سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو رمضان کی رحمتوں کو تم سے دور کر سکتی ہیں، تمہارے رزق میں بے برکتی ڈال سکتی ہیں اور تمہاری نیکیوں کو زہر کی طرح کھا سکتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری تہجد قبول ہو تو اپنے دل کو ہر قسم کے بغض، حسد اور کینے سے پاک کر لو، ورنہ یہ زہر تمہاری عبادت کو برباد کر کے تمہیں بدبختی کی طرف دھکیل دے گا۔ اب میں تمہیں ایک مثال دے کر سمجھاتی ہوں جو تمہاری آنکھیں کھول دے۔ تصور کرو، ایک شخص رات کے اندھیروں میں تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں آنسو بہاتا ہے، اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے بغض، حسد یا نفرت چھپی ہوئی ہے۔ وہ عبادت کے بعد بھی کسی بھائی یا بہن کے خلاف دل میں برائی رکھتا ہے، ان کی خوشیوں پر جلتا ہے، ان کی کامیابی پر کینہ رکھتا ہے اور ان کی ناکامی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایسا شخص بالکل اس مسافر کی طرح ہے جو کشتی میں دریا پار کرنا چاہتا ہے، مگر اپنے ہاتھ میں ایک تیز دھار چاقو پکڑ کر کشتی میں سوراخ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی دریا کے بیچ میں پہنچتا ہے، کشتی ڈوبنے لگتی ہے اور وہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈوبنے لگتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو تہجد پڑھتا ہے مگر دل میں حسد، کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، کہ وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی نیکیوں میں خود سوراخ کر رہا ہے۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو نہ صرف تہجد بلکہ ساری عبادتیں برباد کر دیتا ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو انسان کی دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی گرا دیتا ہے۔ سوچیں، اگر کوئی شخص راتوں کو تہجد پڑھے، آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ سے فریاد کرے، سجدوں میں گرے، لیکن اس کے کھانے میں حرام شامل ہو، اس کے رزق میں حرام کی آمیزش ہو، اس کے معاملات میں جھوٹ، دھوکہ یا سود ہو، یا اس کی کمائی ناجائز ہو، تو کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، گرد و آلود اور پر انگدہ حال ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ وہ خطرناک حقیقت ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو انسان کی ساری عبادت کو مردود کر دیتی ہے اور نیکیوں کے راستے کو بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں۔ سوچیں، اگر انبیاء کو بھی پاک رزق کھانے کا حکم دیا گیا تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا رزق حرام ہو اور پھر ہماری تہجد قبول ہو جائے؟ اگر ہمارا رزق ناپاک ہوگا تو ہمارے سجدے اور دعائیں اللہ کے حضور کیسے پہنچیں گی؟
یہ وہ غلطی ہیں جو انسان کی پوری زندگی کی محنت کے باوجود اسے بدبخت کر دیتی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو گھروں سے برکت ختم کر دیتا ہے اور نسلوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری تہجد قبول ہو، دعائیں سنی جائیں اور تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے، تو اپنے رزق کو صاف رکھو، جھوٹ، دھوکہ، سود اور حرام کمائی سے بچو، ورنہ تمہاری عبادت بھی رد ہو جائے گی اور دعائیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ یہ ہیں وہ 3 خطرناک غلطیاں جن کی وجہ سے انسان کی عبادت جیسے کہ تہجد قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت قبولیت کے دروازے سے واپس آ جاتی ہے اور دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو حسد اور بغض سے پاک کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔